बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम यहाँ सब बिकता है के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान शुमाइला नियाज। और आप चूंकि इस प्रोग्राम से सभी वाकिफ हो चुके हैं कि इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं रियल एस्टेट के हवाले से, कंस्ट्रक्शन के हवाले से, डेवलपमेंट के लिहाज से, क्योंकि एज यू नो कि रियल एस्टेट जो है वो हमारे पाकिस्तान में एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। लेकिन जनाबे वाला सोसाइटीज तो बन रही हैं धड़ाधड़, डेवलपमेंट तो हो रही है, कंस्ट्रक्शन भी हो रही है, लेकिन अब आप लाहौर की जो सूरत हाल इस वक्त की है, स्मॉग की सूरत हाल, वो आपके सामने है। क्यों इतनी आलूदगी बढ़ती जा रही है? हमने आज के इस प्रोग्राम में कुछ मेहमानों को दावत दी है। पहले मेहमान जनाब हाफिज ज़ीशान साहब, जो कि वाइस चेयरमैन हैं PHA के, बेहतर बता सकते हैं लाहौर की सूरत हाल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे और मेहरबानी प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। हबीबुल हक रंधावा साहब, माशाल्लाह से काफ़ी एक्सपीरियंस शख्सियत हैं, अपने तजुर्बे से हमें भी कुछ आगाह करेंगे। जनाब हैं साबिक चीफ इंजीनियर LDA और स्पेशलिस्ट हैं एनवायरमेंटल डेवलपमेंट के। सर, प्रोग्राम के आगाज में हाफिज साहब, जिस तरह से मैंने बात की है, क्योंकि ये मेरा जो प्रोग्राम है ये बेस करता है रियल एस्टेट के ऊपर, कंस्ट्रक्शन के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर। अभी की जो सूरत हाल है इस पर प्रोग्राम करना बड़ा ज़रूरी था। बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, एक डेंगू मच्छर भी है, ठीक है, आलूदगी बहुत बढ़ती जा रही है। एक अंदाजे के मुताबिक लाहौर में कई लोग जो हैं वो अपने रोजगार के लिए इस शहर का रुख करते हैं। आबादी का फैलाव बढ़ता जा रहा है, आलूदगी भी बढ़ती जा रही है। कोई इक़दाम PHA कर रहा है इस मामले में? देखिए, आपने जो शुरू में एक लाहौर की सूरत हाल थोड़ी सी वजह की, उसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे ये प्रोग्राम का टाइटल यहाँ सब बिकता है, तो माजी में यहाँ सब बिकता रहा। हमने ग्रीन लैंड को बुरी तरह इस्तेमाल किया, बेरहमाना उसको बेचा माजी में। मेरे साथ भाई और उस्ताद बैठे हुए हैं, इनको बेहतर पता है। हमने पूरे लाहौर और फिर बतदरीज पंजाब के बाकी शहर जो थे उन सबको कंक्रीट का शहर बना दिया, कभी पुलों की शक्ल में, कभी ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो बसेस और इन सारी चीज़ों के। उसके बाद हाउसिंग सोसाइटीज़ की भरमार, यानी आप पैसे दें और फिर आप ग्रीन लैंड को ख़त्म कर लें, वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज़ बना लें, लोगों के साथ फ्रॉड करें, इन्वायरमेंट के साथ खेलें। ये हमने सब कुछ माजी में देखा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत आई, बल्कि हुकूमत आने से पहले जब हम अपोजिशन में थे KPK में, तो बिलियन ट्री सुनामी का नारा पाकिस्तान में, ये बड़ी एक नायाब और नई चीज़ थी। क्लाइमेट चेंज, यानी क्लाइमेट चेंज का जो अमली इक़दामात शुरू किए वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वज़ीर आज़म इमरान खान ने किए। और फिर जब हमें अब फेडरल में और बाकी सूबों में हुकूमत मिली तो हमने इसका दायरा कार पूरे पाकिस्तान में फैलाया, सिर्फ लाहौर की बात नहीं है। अब जो बात आपने पूछी, बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, हुकूमत पंजाब ने न सिर्फ इसके लिए हमें फंड्स मुहैया किए, बल्कि 2 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब सगियां पे और जिलानी पार्क में खुद तशरीफ भी लाए और हमारे फॉरेस्ट पे उन्होंने अर्बन फॉरेस्ट्री जो हमने शुरू की, आपको उसकी डिटेल में फर्दर बताता हूँ, उसका इफ्तिताह भी किया। अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लाहौर में हमने 3 साल में इंडिजिनस हमारे देसी दरख्त जो थे वो लगाए। अब दरख्त लगाए जो हमने वो 5 से 6 फीट हाइट के शुरू किए, आज 15 लाख दरख्त हम लगा चुके हैं जो नए आदादो शुमार है उसके मुताबिक। और इन सारे दरख्तों में जो खासियत थी वो ये थी कि हमने दरख्त लगाने के लिए सिर्फ 2 टर्म्स यूज़ की, या वो साया देते हों या वो फल देते हों। और फिर इसके अलावा हमने लाहौर के एनवायरनमेंट को, जैसे आपने स्मोक का हवाला दिया और माहौलियाती आलूदगी के एतबार से लाहौर बदतरीन शहरों की फहरिस्त में आया, तो हमने अर्बन फॉरेस्ट्री को प्रमोट किया। लाहौर में आज 80 फॉरेस्ट लगाए जा चुके हैं, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेस्ट मियावाकी हमने सगिया के मुकाम पे लगाया, जिसका मैंने अभी हवाला दिया, प्राइम मिनिस्टर ने इफ्तिताह किया। तो हमारा जो बुनियादी मकसद है पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी का, वो न सिर्फ दरख्त लगाना है, लाहौर को खूबसूरत बनाना है, बल्कि इसके साथ साथ लाहौर में जो एक हमारा जो पुराना लाहौर था, 80 जो है ना वो मियावाकी जंगल लगाए गए। जी बिल्कुल लगाए गए, ठीक है। और आपके कैमरास ने दिखाए हैं, इसकी हर इवेंट पे हमने अलग अलग सेगमेंट किए, आपके कैमरास गवाह हैं और आपके कोई इस बात को झुटला नहीं सकता। और फिर उसके बाद हम जिस पॉलिसी पे काम कर रहे हैं वो ब्यूटिफिकेशन ऑफ लाहौर है, बल्कि इसके साथ साथ हम कहते हैं कि पुराना लाहौर वापस आ जाए, जो कभी बागों का शहर था, तितलियों का शहर था, जो एक नेचर के करीब था। बिल्कुल सही। मुझे अगले गेस्ट की तरफ जाना है। एक बच्चा पैदा होता है, सिर्फ बच्चा पैदा हो जाता है, वो खुद अपनी पैम्परिंग शैम्परिंग नहीं करता, उसके लिए उसको तैयार करना पड़ता है, उसकी एक परवरिश करनी पड़ती है, उसको नशनुमा देनी पड़ती है, फिर वो परवान चढ़ता है। इसी तरह से अभी इन्होंने जिक्र किया है कि फंड्स दिए गए हैं
وہ میں حافظ صاحب سے پوچھوں گی کہ ماشاءاللہ سے وہ فنڈز جو ہیں وہ لگے کہاں پر ہیں. 80 جو ہے وہ میاواکی جنگل کا نام لیے, اس میں سے 10-15 نام جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. رندھاوا صاحب ماشاءاللہ سے آپ اسپیشلسٹ ہیں انوائرمنٹ کے معاملے میں. ناظرین جاننا چاہیں گے کہ بیسکلی اسموگ ہوتی کیا چیز ہے اور کیوں کووڈ کی اور اس کی ڈینگی کی جو ہے نا وہ آپس میں جو علامات ہیں وہ بھی ملتی ہیں, کیا ان کا کوریلیٹ ہے آپس میں؟ تفصیلی طور پر بتائیے گا. جی میں عرض کروں کہ اسموگ ایکچولی کمبینیشن ہے اسموک اور فاگ کا, ٹھیک ہے جی, اور ان کی ایبریویشن کو لے کر ہم نے اس کو نام دے دیا اسموگ کا. اسموک ہے, اس کو کہتے ہیں کہ آپ کے جتنے انوائرمنٹل ہیزرڈس خاص طور سے ایئر پالوٹنٹس ہیں ان کے کمبینیشن کے ساتھ جب آپ کے ویپرز, پانی کے ویپرز ملتے ہیں تو وہ اسموگ بن جاتے ہیں جو بڑے خطرناک ہوتے ہیں. اور یہ جو پارٹیکولیٹ میٹرز ہوتے ہیں, اس کی یہ جو اسموک ہوتا ہے اس پہ پارٹیکولیٹ میٹرز ہوتے ہیں, سالڈ پارٹیکلز ہوتے ہیں جو سسپینڈ ہوتے ہیں فضا کے اندر. اس پہ کاربن مونو آکسائڈ ہوتی ہے, سلفر ڈائی آکسائڈ ہوتی ہے, نائٹروجن آکسائڈ ہوتی ہے, واکس ہوتی ہیں, وولٹائل کمپاؤنڈس ہوتے ہیں. یہ سارے جو انڈسٹریل ہماری ویسٹ ہے یا اسٹیک کمیشنز ہے یا ہماری فصلوں کے جلانے سے جو پارٹیکولیٹ میٹر نکلتی ہیں, ایشز نکلتی ہیں, یہ جب کمبائن کرتی ہیں ہمارے سردیوں میں خاص طور پہ شاموں کو ہمارے ویپرز کے ساتھ جو کہ سسپینڈڈ ہیں ایٹماسفیئر میں, تو وہ پھر اسموگ بناتے ہیں. تو اس طرح میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اسموگ کی کوئی ایک ریزن نہیں ہے. یہ آپ کی فصلوں کے جو ریمینز ہیں, باقیات, ان کے جلنے سے نکلتی ہے. وہ جب کمبائن کر لیتے ہیں اس کے ساتھ تو پھر یہ ہماری انسانی صحت اور دوسرے جو نباتات ہیں ان کے ساتھ بڑی مضر رساں آتی ہے. جہاں تک آپ نے کہا کہ ان کا کووڈ کے ساتھ کیا کوریلیشن ہے, میرا خیال اس سوائے اس قدر اشتراک کے کہ وہ بھی بیماریاں پھیلاتی ہے, باعث بنتی ہے, اور کووڈ بھی ایک بیماری کا بیماری ہے, اور اسی طرح ڈینگی بھی ایک بیماری ہے, سوائے اس کے میرا خیال کوئی اور اس پر قدر مشترک نہیں ہے. اچھا حافظ صاحب آپ کی طرف دوبارہ واپس آئیں گے. لاہور کو تو آپ چپا چپا جانتے ہیں نا, اب جو پارکس بنی ہوئی ہیں ان پر تو کوئی ڈیولپمنٹ نظر نہیں آتی ہے, ٹھیک ہے. یہاں پر جو آبادی کا پھیلاؤ ہے آپ کے سامنے, قبرستان نہیں ملتا آپ کو دفنانے کے لیے کسی کو, تو پارکس کے لیے جگہ کہاں سے دے گا پی ایچ اے؟ نہیں, ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ لاہور میں ہمارے 850 کے قریب پارک ہیں, چھوٹے بڑے. یہاں پہ ایکڑوں پر بھی رقبے ہیں, 850 پارک ہے جی لاہور میں. تو یہ جو میں ریسرچ کر کے بیٹھی ہوئی ہوں, لوگوں کے لیے تو کیا نام لیتے ہیں, کھیلنے کے لیے, کودنے کے لیے جگہ نہیں ہے ادھر پورے آس پاس میں. آبادی اتنی بڑھ گئی تو کھیل کود نہیں. میں اب آپ کو بتاتا ہوں نا, اب آپ پہلے وہ میری بات سن لینا. 850 کے قریب لاہور میں پارک ہیں, یہ رجسٹرڈ ہیں. اچھا, آپ کو ہر علاقے میں پبلک پارک ملتے ہیں. والیوم میں وہ کم زیادہ ہو سکتے ہیں, آبادی کے تناسب سے تو ہم نے نہیں بنائی. ظاہری بات ہے کہ یہ بہت پہلے سے 3-4 دہائیاں ہوگی ان کو بنے ہوئے, تو وہ تو ہے پارک. اور لاہور میں بڑے پارک جو ہمارے جیلانی پارک ہو گیا, جلو ہو گیا, وہ اس کے علاوہ گریٹر اقبال پارک ہو گیا, نیشنل پارک ہو گیا, یہ ایک بڑے پارک ہیں, پبلک پارک ہیں جو ہمارے وہاں پہ لاکھوں لوگ وزٹ کرتے ہیں ماہانہ. تو اس کو مینٹین رکھنے کے لیے ابھی جو اس سے پہلے مینٹین رکھنے پہ میں بات کرتا ہوں, اس سے پہلے لاہور میں آج سے پہلے آپ دیکھیں کہ آبادی کا تناسب کس طرح. ایک تو لاہور کی آبادی اپنی ذاتی جو اس کی آبادی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. سیکنڈ, یہاں پہ نقل مکانی بہت زیادہ دوسرے چھوٹے شہروں سے ایجوکیشن کے لیے, بہترین طبی سہولیات کے لیے لوگ تیزی سے ہجرت کرتے ہیں. تو جہاں پہ ماضی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایک کنال پہ ایک ایک کمبائن سسٹم میں لوگ رہا کرتے تھے, چند ایک لوگ رہتے تھے, جب وہ بیچ جاتے ہیں تو پھر اس کی پارٹیشن اس انداز میں ہوتی ہے کہ جب بھائیوں میں سیپریشن ہوتی ہے تو وہ ایک کنال کے گھر سے یا 10 مرلے کے گھر سے 2-2.5-3 مرلوں کے گھر میں چلے جاتے ہیں. تو آبادی کا تناسب بھی بڑھتا گیا ہے. اب ہم لاہور کا دائرہ آپ دیکھیں کہ کبھی تو لاہور ٹھوکر پہ ختم ہو جاتا تھا, ادھر شادرہ کے بعد لاہور ختم ہو جاتا تھا, لیکن اب آپ دیکھیں لاہور کتنا پھیل گیا ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ اس کے لاہور سٹی میں بھی پھیلا ہوا ہے. تو اسی طرح ہم نے نہ صرف اپنا والیوم بڑھایا, اپنے وسائل بڑھائے, اپنی لیبر بڑھائی, اور اس کا دائرہ ہم لاہور کے نئے علاقوں تک بھی پہنچ رہے ہیں. آنے والے کچھ سالوں میں ہم نئے پارک بھی ڈیولپ کر رہے ہیں. اب جو آپ نے اس کو
مینٹین رکھنے کی بات کی ہے تو ہمارے جو امپلائیز ہیں وہ ڈپیوٹ ہیں. ہر زون وائز ہم نے لاہور میں 7 زون تقسیم کیے ہیں جس میں ایک ڈائریکٹر ہوتا ہے, نیچے ان کو اسسٹ کرنے کے لیے ان کے ڈپٹی ڈائریکٹرز, اور پھر نیچے ہمارے باغبان ہوتے ہیں. تو بالکل اچھی طرح کام چل رہا ہے. خامیاں ضرور ہو سکتی ہیں لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ سرے سے کوئی کام نہیں ہو رہا تو یہ غلط ہوگا. بالکل صحیح. اچھا, کیونکہ چند اپنے پارکس تو خیر مجھے تو تھا کہ لاہور کے اندر چند گنے چنے پارکس ہیں, لیکن آپ نے کہا کہ کافی پارکس ہیں. اچھا, میں چاہوں گی کیونکہ بریک کا وقت ہو رہا ہے, مزید کچھ پی ایچ اے پارکس کے بارے میں, تفریح مقامات کے بارے میں کچھ جو ہے وہ اقدامات کر رہا ہے یا نہیں, یہ ہم بریک کے بعد بتائیں گے. ایک گرما گرم چائے کے ساتھ آپ کو ویلکم بیک کہتے ہیں. اچھا جناب, ایسا ہے کہ حافظ صاحب سے ہماری بات ہو رہی تھی, پارکس, نئی ڈیولپمنٹ پی ایچ اے کر رہا ہے اس وقت. دیکھیں, ایک تو ہمارے جب ہماری حکومت کے جو منشور میں شامل تھا, ہمارے ٹارگٹس اہداف میں شامل تھا, وہ ایک تو یہ تھا کہ ہم لاہور میں اربن فارسٹری کو پروموٹ کریں. چونکہ یہاں پہ ہم نے یہ چیز محسوس کی کہ یہاں پہ تو درخت لگانے کے لیے جگہ ہی نہیں ملی. اب گرین لینڈ کو ہم کتنا ختم کر سکتے ہیں, تو اس کے لیے حکومتی سطح پہ 2-3 اقدامات اٹھائے. ایک بات میں جو ابھی رنداوا صاحب نے کی, اسموک کے خاتمے کے لیے جہاں بہت سارے ایلیمنٹس شامل ہوتے ہیں وہاں پہ ہم نے یہ جو اینٹوں کے بھٹے تھے اس کو زیگ زیگ پہ لے گئے. جو ہمارے آپ نے دیکھا کہ وہیکلز بہت زیادہ ہیں سڑکوں پہ, آپ کا ٹریفک فلو بہت زیادہ ہو گیا, گاڑیوں کی تعداد بہت زیادہ, اس کو فٹنس سرٹیفکیٹ لازمی قرار دے رہے ہیں, چلان بڑی تیزی کے ساتھ ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ فصلوں کے جلانے کی جو بات کی, وہاں پہ 100 دفعہ 144 نافذ ہے اور اس پہ ہم نے مقدمات بھی درج کیے ہیں, لوگوں کو حراست میں بھی لیے ہیں. یعنی حکومت جو کر سکتی ہے وہ کیا جا رہا ہے. اب یہاں پہ بات اس وقت کامیاب ہو سکتے ہیں ہم اس میں جہاں پہ عام آدمی اس میں شامل ہو. جب عام آدمی شامل ہوگا تو ان کے ادارے بہتر پرفارم کر سکتے ہیں. اب جو بات آپ نے پوچھی, ہم نے اربن فارسٹری کو جب پروموٹ کیا اس کے پیچھے یہی ایلیمنٹس تھے, کلائمیٹ چینج تھا اور پھر لاہور کا ایک وہ جو آلودگی کے اعتبار سے اسموگ ہم نے دیکھا. اور آپ نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ لاہور میں پچھلے سالوں کی نسبت جہاں پہ اسکول کو جبری بند کر دیا جاتا تھا, آنکھوں کی بیماریاں, پیٹ کی بیماریاں شروع ہو جاتی تھیں, اس دفعہ ایسی صورتحال کا سامنا نہیں ہے کیونکہ ایئر کوالٹی انڈیکس بہت بڑھتا جا رہا ہے, لیکن ہم اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کے متبادل پہ کام کر رہے ہیں. لاہور کو 80 فارسٹ کے بعد جو آپ نے نئے پارک ڈیولپ کرنے کی بات کی, تو جی بالکل ہمارا یہ فارسٹ کے بعد, اربن فارسٹری کے بعد ہم لاہور میں نئے پارک ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں, جو 5 لاہور میں بڑے پارک بنائے جا رہے ہیں. اور انشاءاللہ ہم اپنے 2 سال کے عرصے میں یہ انشاءاللہ پورا کریں گے اور لاہوریوں کو انشاءاللہ پہلے سے بہت بہتر لاہور دیں گے. اور تیسرا اور آخری اور بڑا اقدام جو چونکہ آپ کا کنسٹرکشن بیس ہے, ہم نے این او سیز دینے شروع کیے ٹاورز میں بلڈنگ کے. یعنی پہلے کیا ہوا کہ کنسٹرکشن ریٹ یہ تھا, آبادی بالکل. اب دیکھیں کہ لوگ یہاں پہ ہمارے پاس این او سی کے لیے آتے ہیں, یہاں پہ کثیر المنزلہ عمارتیں بنائی جا رہی ہیں, بہت تیزی کے ساتھ یہاں پہ کام ہو رہا ہے. پھر جو گورنمنٹ اپنا نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم لا رہی ہے اس میں بھی ہم نے فلیٹ سسٹم, اپارٹمنٹ سسٹم ایک متعارف کروا رہے ہیں تاکہ زمین کو ہم اوپر کی طرف لے کے جائیں, نیچے لینڈ کو بچا لیں. ٹھیک ہے. اچھا رنداوا صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گی. کیا سمجھتے ہیں دوسرے جو ممالک ہیں, جو ہمارا بھارت ہے ہمارے ساتھ ہمارا ہمسایہ ملک, کیا سمجھتے ہیں کہ فضائی آلودگی کا مطلب وہ بھی سبب بنتا ہے؟ کیونکہ وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح سے زیادہ جو ہے وہ جلانے کا کام وہاں پر کیا جاتا ہے, فصلوں مطلب کسان بھی ہیں وہاں پر, فصلوں کو بھی آگ لگائی جاتی ہے. پھر وہ انڈینز کے بارے میں آپ کو بہتر پتہ ہوگا ان چیزوں کے بارے میں, کیا فضائی آلودگی بھارت سے آتی ہے؟ میں عرض کروں کہ یہ سب کانٹیننٹ کا یہ مسئلہ ہے, مشترکہ مسئلہ ہے, وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن. اس میں نیپال سے لے کر, جیسے آپ کہتے ہیں نا برسات کی ہوائیں نیپال سے چلی اور پاکستان میں آ کے رک کے بارش برسائیں, وہ تو ایک رحمت ہوتی ہے. لیکن یہ زحمت بھی اب نیپال سے آ رہی ہے, وہاں بھی آپ کو پتہ بڑا رائس ہوتا ہے. انڈیا میں دہلی سے لے کر آگے, پھر آگے ایسٹ پنجاب, پھر یہاں کا ویسٹرن پنجاب, یہ ساری جو پٹی ہے یہ رائس کی ہے. اور اس میں یہ المیہ یہ ہے کہ ہماری جو ایگریکلچر کی جو کلچر ہے, ایگریکلچر کا کلچر جو ہے, اس کو کاٹنے کا اور اس کی ویسٹ کو ڈسپوزل کرنے کا وہ ایک جیسا ہی ہے. مثلا بڑے ذمہ دار یہ چاول کی جو فصل ہے اس کو, جو اس کے ریمینز ہے اس کو جلا رہے ہیں, ٹھیک ہے, باقیات کو جلا رہے ہیں. وہ نیپال میں بھی ہو رہا ہے, دہلی میں بھی ہو رہا ہے, ایسٹ پنجاب میں بھی ہو رہا ہے, پنجاب میں ہو رہا ہے. ہمارے لیے ہمارا ستم یہ ہے کہ وہاں سے جو ایئر کرنٹس آتے ہیں
وہ پھر ہمارے جو یہ اسموگ ہے اس میں ایڈ ہو جاتا ہے تو انٹینسٹی زیادہ ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو کارپردازان ہیں, جو سارے جو لا نوئنگ ہے اور ہماری جو آفیشلز ہیں, ان کو چاہیے کہ اس مسئلے کو انٹرنیشنلی اٹھائیں یا بھارت کے ساتھ اٹھائیں, کیونکہ وہاں کنونشن موجود ہیں. مثلا جنیوا کنونشن 1979 موجود ہے, جس میں ٹرانس باؤنڈری جو اس کی ایئر فلوئنس ہے, ایئر کی جو آپ کی سمجھ کہ پولوشن ہے, اس کو کنٹرول کریں. 2 ممالک باہمی ممالک ہیں اور ایک کی دوسرے ملک میں جاری ہے, تو وہ باہمی مل کر ایک قانون موجود ہے, اس کے تحت فیصلہ کریں. اگر فرض کریں نیپال, انڈیا, یہ تینوں آپس میں اور پاکستان کوئی کوارڈینیشن نہیں کر رہے, تو پھر بھی ایک ریمیڈی موجود ہے کہ آپ ریو ڈی جنوری جو برازیل میں کانفرنس 1992 میں, اس میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ ایسے ڈسپیوٹس آپ ہمارے پاس لے کے آئیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کو پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایک مشترکہ اسٹریٹجی نیپال, انڈیا اور پاکستان بنائیں, مشترکہ اسٹریٹجی ہونی چاہیے, یہ بنائیں کہ ہم نے جو فصلوں کی باقیات ہے ان کی کیسے ڈسپوزل کرنی ہے, اس کو کیا. ٹھیک ہے جی, دیکھیں یہ ایگریکلچر بیسڈ انڈسٹریل بہت سارے پروڈکٹس ہیں, آپ ان کی مدد سے آپ وہ شروع کر سکتے ہیں. آپ کے انسولیٹر بورڈز ہیں وہ بنا سکتے ہیں. اب تو کنکریٹ کو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ اس کو استعمال کر کے مکس کر کے آپ مؤثر کنکریٹ کے بلاکس بنا سکتے ہیں. تو اس میں ریسرچ کی بھی ضرورت نہیں ہے, صرف یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل اور آفیشیل ویل, دونوں ویلز کی, میں صرف پولیٹیکل ویل کی بات نہیں کروں گا, آفیشیل ویل کی بھی ضرورت ہے کہ ہم ایسے پروجیکٹ لگائیں کہ جو ہماری جو ریمینز ہیں یا باقیات ہیں یہ فصلوں کے, ان کو ہم یوٹیلائز کر سکیں اور لوگ جلائیں نا ان کو. جب جلاتے ہیں تو پارٹیکولیٹ میٹر پیدا ہوتا ہے, پارٹیکولیٹ میٹر پیدا ہوتا ہے تو وہ پانی کے ساتھ مل کے یہ اسموگ بناتا ہے. اچھا حافظ صاحب, ایسا ہے کچھ کہ جس طرح سے پلانٹیشن سے لوگوں کی بڑی محبت ہوتی تھی پہلے, ٹھیک ہے, اب گیجٹس آنے کی وجہ سے, ٹیکنالوجی آنے کی وجہ سے ان چیزوں سے دور ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے, تو پی ایچ ایس میں اپنا بڑا ایک اہم کردار جو ہے وہ ادا کر سکتا ہے. دنیا میں بے شمار اقسام کے پودے ہیں, ٹھیک ہے, ان کی آگاہی کے لیے کیا پی ایچ اے کوئی اقدام کر رہا ہے کہ لوگوں کو اس بارے میں اویئرنیس دی جائے؟ دیکھیں ابھی اس سے پہلے یہ جو اسموک کے جو ابھی بات رنداوا صاحب کر رہے تھے, فصلوں کی باقیات اور چاول کا ایش, وہ اس کو جلانے کا عمل, ہمارے یہاں پہ بھی آپ کو پتا ہے گرین ویسٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. ہم نے تو اس کو آرگینک کھاد بنانے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دی ہے. ہمارے کسی پارک میں, پورے لاہور میں پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی کے زیر اہتمام کہیں پہ اس طرح کی ایکٹیویٹی نہیں کی جا رہی. یہ بھی ایک ہمارے اقدامات میں سے ایک تھا. اب پچھلے 3 سال میں جو ہم نے شجرکاری مہم شروع کی, اس میں ہم نے کوشش یہ کی اور ٹارگٹ ہم نے بنایا عام شہری کو. میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کی کہ جب تک اس میں عام آدمی شامل نہیں ہوگا, مثال کے طور پہ ہم نے کبھی اس کو شجرکاری مہم کا نام ہی نہیں دیا. ہم یہ کہتے ہیں کہ شجرکاری یہ ایک تحریک ہے, اور تحریک اسی صورت میں کامیاب ہو سکتی ہے جب اس میں عام آدمی شامل ہو. تو عام آدمی نے انکار کر دیا؟ نہیں, ابھی تو میں نے بات ہی پوری نہیں کی. عام آدمی کو ہم نے شامل کرنے کے لیے کیا کیا, ایک تو ہم نے آگاہی مہم چلائی اور مختلف اسکول, سول سوسائٹی کے اراکین, بزنس کمیونٹی, سول سوسائٹیز کے ارکان, ان کو ہم نے مختلف موقعوں پہ دعوت دی. اور پورے لاہور میں جیسے ہمارا جشن بہارا شروع ہونے والا ہے, اس سے پہلے ہم بھی ایسی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. اور ابھی پچھلے دنوں ہم نے تقریباً کوئی 2 ماہ کے لیے لبرٹی کے قریب لوگوں کو مفت پودے تقسیم کرنے کا عمل شروع کیا. اور اب یہ اس قدر زور و شور سے جاری ہے, جب ہم وہاں پہ بیٹھتے ہیں تو بہت سارے اسکولز اور لوگ, عام آدمی, ایون کہ فیملیز کے لوگ آتے ہیں کہ یار ہم نے اپنی فیملی کے ساتھ, ہم نے اپنے اسکول کے بچوں کے ساتھ, ایز این ایونٹ کے طور پہ بھی اور انفرادی سطح پہ بھی. یعنی اب یہ لوگوں میں ٹرینڈ بن گیا ہے کہ ہم نے اپنے حصے کا درخت لگانا ہے. اور ہم نے باقاعدہ پی ایچ اے نے ہر بشر 2 شجر کے نام سے ایک کمپین لانچ کر رکھی ہے جو بڑی تیزی کے ساتھ کام کر رہی ہے. اچھا, صحیح. اچھا رنداور صاحب, جس طرح سے پارکس کے بارے میں, ڈیولپمنٹ کے بارے میں بات کی جا رہی ہے, کیا سمجھتے ہیں کہ ان فیوچر اگر آپ دیکھیں تو جس طرح سے ڈیولپمنٹ بہت تیزی سے چل رہی ہے, اس کے لیے انوائرمنٹ کے شعبے کو ایسے کون سے اقدامات کرنے چاہیے کہ صرف پارکس اور درخت لگا دینا ہی کافی ہوگا؟ نہیں, دیکھیں جو پارکس اور درخت ہیں ان کی نو ڈاؤٹ اپنی کنٹریبیوشن ہے. یہ گل و گلزار, یہ سارا, یہ بھی بذات خود ایستھیٹکس موجود ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کیمیکلی اور فنکشنل لحاظ سے بھی یہ جو ہمارے درخت ہیں ان کی بڑی کنٹریبیوشن ٹو ایڈریس دی انوائرمنٹل پولوشن.
डोमिनेट है। लेकिन इसके साथ साथ दूसरे स्टेप्स भी हमें दूसरे डिपार्टमेंट्स को भी लेने हैं। जैसे मसलन एक प्रोटोकॉल होता है कि आप जब कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो आपने कौन से मिटिगेशन मेजर्स करने हैं, ठीक है जी। आपने डस्ट को कैसे प्रोटेक्ट करके रखना है ताकि वो उड़े ना। नहीं तो वो रंधावा साहब होगी कैसे? ट्रैफिक का फ्लो भी तो बहुत ज्यादा है दिन ब दिन। नहीं, वो मैं उस तरफ आ रहा हूँ कि ट्रैफिक के नुक्ता नज़र से फिर हम क्या इसके स्टेप्स उठा सकते हैं। उसमें ये है कि देखें, ये कंजेशन हो रही है शहर के अंदर, और ये बदकिस्मती है कि हमारी सर्विसेज एक ही जगह पे हैं। देखिए ना, अदालतें हैं लर्नर, वहाँ इंसाफ हो रहा है। जजेस, लर्नर जजेस भी बाहर से आ रहे हैं वहाँ फैसला करने, जो क्लाइंट्स हैं वो भी बाहर से आ रहे हैं, जो वकला हजरात हैं वो भी बाहर से आ रहे हैं। मुझे नहीं समझ आती कि एक जगह पे अदालतों को कंसंट्रेट करने की क्या ज़रूरत है। इसी तरह आपकी मंडियां हैं, ठीक है, ये जो मंडी है आपकी मशहूर लाहौर वाली, अब वहाँ के ताजर भी बाहर से आते हैं, डिफेंस से आ रहे हैं, ख़रीदार भी दूसरे शहरों से आ रहे हैं, और जो वहाँ बिक रही हैं चीज़ें, आइटम्स, वो भी बाहर से आ रही हैं। तो क्या वहाँ तकद्दुस है कि आप वहीं बैठ के आप इसको क्यों नहीं फैला रहे, मंडी को स्प्रेड क्यों नहीं कर रहे मुख्तलिफ जगह पे? एक तो हमारी ये स्ट्रेटजी ये गलत है कि एक ही जगह पे हम सर्विस को कंसंट्रेट करें और सारे स्टेक होल्डर्स वहीं इकट्ठे होते हैं दूर दूर से आकर, और ये बायस बनते हैं ट्रैफिक की कंजेशन का। ठीक है, अगर ऐसा है, इससे हम अवॉइड नहीं कर सकते, तो फिर हमें स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी चाहिए कि हमें सिग्नल फ्री रास्ते बनाने चाहिए ताकि गाड़ियों का रिटेंशन टाइम कम हो। अच्छा, मैं इसी सवाल की तरफ मैं आ रही थी कि जो आपने भी बात की, लाहौर का वैसे बेसिकली कोई मास्टर प्लान तो है नहीं, मतलब बहुत ही खिल रहा है लाहौर। इसके लिए दरख्त और जो ग्राउंड्स हैं मास्टर प्लान के, अगर सोचा जाए लाहौर के मास्टर प्लान के बारे में, तो जिस तरह से हम एक सोसाइटी के बारे में, कंस्ट्रक्शन के बारे में या इस तरह की चीज़ों के बारे में इदारे इजाज़त देते हैं ना, तो उसी तरह से लाहौर की जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो पार्क्स, ग्रीन एरियाज के बारे में क्या मतलब सोचती है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। और ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी कि मास्टर प्लान में जिस तरह से दरख्तों और पार्क्स के बारे में सोचना चाहिए वो नहीं सोचा जाता। हाफिज साहब, हम इसका जवाब आप बेहतर दे सकते हैं। देखें कि इसमें हमने तो बहुत सारा काम किया। अब मुझे चूँकि हमारा सब्जेक्ट वो नहीं है, हॉर्टिकल्चर, नहीं तो मैं आपको इसकी मज़ीद डिटेल बताता। मैं अपने टॉपिक पे भी महदूद रहना चाहता हूँ। ये जो आपने अभी मास्टर प्लान की बात की, तो बिल्कुल ये माजी में मैंने आपको तो पहली बात ये की थी कि कोई बगैर किसी प्लानिंग के, मास्टर प्लान बनाए बगैर आपने सिर्फ अपना सरिया बेचने के लिए माजी में इन पूरे शहरों का बेड़ागर किया गया। पहले लाहौर और फिर बतदरीज बाकी शहर इसकी ज़द में आ गए। तो इन चीज़ों का सामना अगर हम देखें, वो तो हमें पिछले को 3-4 दहाइयों से हम देख रहे हैं कि इसी तरह चल रहा था। बात हम सिर्फ ये करते हैं कि हमने क्या किया आके। हमने यहाँ पे एक तहरीक शुरू की, लोगों में अवेयरनेस पैदा की, फॉरेस्ट को प्रमोट किया, दरख्त लगाने की अहमियत लोगों में बताई, और इन्हीं इक़दामात की बदौलत हमें न सिर्फ आपने ग्लासगो में बड़ी अहमियत मिली, जो बाइडन ने इसकी तारीफ की, आलमी सतह पे पाकिस्तान का क्लाइमेट चेंज से मुकाबला करने के लिए इक़दामात को हमेशा सराहा गया। तो भी फ़ज़ाई आलूदगी तो वहीं की वहीं है, एनवायरनमेंट चेंज तो नहीं हुआ। अगर हम इसके एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो पिछले सालों में तो ये 500 से तजावज़ कर जाया करता था। अब तो ये स्टेबल तो नहीं रहा, लेकिन कभी ये 150, कभी ये 200, कभी ये 250 इसकी रेंज में आ गया। पिछले साल में तो स्कूल बंद करने पड़े थे। पिछले 3 सालों का हवाल में बताना इसमें भी बंद करने की बात की जा रही है। अभी तो वो शिद्दत ही नहीं हमने देखी। वहां पे तो पूरा लाहौर पूरा दिन नजर ही नहीं आता था। आंखों की बीमारियां और पेट की बीमारियां इसी से, तो इस दफा इस सूरत हाल का हमें सामना नहीं करना पड़ रहा। वो बेड्स भी नहीं मिल रहे अस्पतालों में मरीजों को। अब देखें ना, ये तो पूरी दुनिया के साथ हमें क्राइसिस फेस करने पड़े। पहले कोविड की सूरत हाल, फिर डेंगू, तो ये मल्टीपल इश्यूज के साथ हुकूमत नबर्दे आज़मा है, ये कर रही है काम अपने। यानी कि ये हुकूमत अभी टोटल जो है ना, वो आपके अगर मजीद आगे हुकूमत रही, अपकमिंग हुकूमत भी आपकी आई, कल वाले एपिसोड के बाद मजीद, तो इसका मतलब है स्मोक तो खत्म हो जाएगी बिल्कुल। जी बिल्कुल। जितनी पीएचए इस बारे में भी काम कर रहा है। नहीं, ये बिल्कुल मजाकिया कोई बात नहीं है।
پاکستان تحریک انصاف نے, موجودہ حکومت نے کلائمیٹ چینج پہ جتنا کام کیا ماضی میں تو کبھی کسی حکومت نے نہیں کیا. اور میں آپ کو اس کا اگر تقابلی ایک کمپیریزن آپ کو دوں, پچھلے 5 سال میں مسلم لیگ نون کے دور میں 2,74,000 درخت لگائے گئے تھے, اور ہم نے صرف 3 سالوں میں 15 لاکھ درخت. گو کہ یہ اسموک کے خاتمے کا باعث نہیں بن سکتا, ہمیں باقی چیزوں کو بھی کرنا پڑے گا, اور باقی بھی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں. جیسے آبادی کو, ابھی انہوں نے بڑی بڑی خوبصورت بات کی رنداوا صاحب نے, کہ آپ جب چھوٹے شہروں کو بنیادی مراکز صحت دیں گے, ان کو ایجوکیشن دیں گے, ان کو کاروبار کے لیے فیسلٹیز دیں گے, تو وہ یہاں کا رخ نہیں کریں گے. تو ہم تو اس پہ بھی کام کر رہے ہیں. تو آبادی کا تناسب روکنا, مختلف جو اقدامات ہم نے اٹھائے ہیں, اس پہ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آنے والے سالوں میں صورتحال مزید بہتر ہوگی, اور حکومت مزید نہیں چلے گی, حکومت چلے گی انشاءاللہ. کیونکہ جناب آپ ماشاء اللہ سے رنداوا صاحب ایل ڈی میں بھی کام کر چکے ہیں, تو لیٹ می آسک ون کوشچن ریلیٹڈ ود ایل ڈی اے. آپ ایل ڈی اے کی صورتحال آپ کے سامنے ہے, جس طرح سے روڈز کی کنسٹرکشن کر دی گئی, بنا دی گئی, لیکن پیدل چلنے والے بندے کے لیے کوئی جگہ نہیں چھوڑی گئی. تو کس طرح کی یہ ڈیولپمنٹ تھی, کس طرح کے روڈز ڈیولپمنٹ تھی؟ دیکھیں, جو آج سے 30 سال پہلے جب میں لاہور میں موجود تھا, ٹریننگ کر رہا تھا, تو اس وقت میکسیمم روڈز کے ساتھ جو ان کی یوٹیلیٹیز تھی اس کی موجود تھی. مثلاً اس میں پیڈسٹرین کے لیے فٹ پاتھ بھی موجود تھے, گرین بیلٹس بھی موجود تھے. اب دیکھیں, پھر بات وہی ہے کہ یہ کوئی انٹیسپیٹ نہیں کر سکتا کہ کس علاقے میں کس روڈ پہ کب ٹریفک کا ازدحام ہو جانا ہے. ڈیفینس جب ہم نے یہ ساری یہ ماڈل ٹاؤن سوسائٹی, آپ کی فیصل ٹاؤن سوسائٹی اور دوسری سوسائٹیز کو ہم نے ڈیولپ کیا, تب ڈی ایچ اے موجود نہیں تھا. ڈی ایچ اے کے بننے سے یہ ہوا کہ اب ساری ٹریفک وہاں سے ٹو اینڈ فرو جو موومنٹ ہو رہی ہے, اب اس کو کیٹر کرنے کے لیے پھر کیا کریں, یا تو آپ گاڑیوں کو ریٹینشن دے دیں, اس کا یہ نتیجہ ہوگا کہ کاربن ڈائی آکسائڈ, سلفر ڈائی آکسائڈ, نائٹروجن آکسائڈ پیدا ہوگی, اور پھر اسموک پیدا ہوگی زیادہ. اور اس کی اسموک کو روکنے کی اسٹریٹجی یہی ہے کہ آپ ریٹینشن ٹائم کو 0 کر دیں, کہ گاڑیاں چلتی رہیں. جو گاڑی فاصلہ پونے گھنٹے میں کرتی ہے وہ 1.5 گھنٹے میں نہ کرے رکنے کی وجہ سے. اور اس کی اسٹریٹجی یہی ہے کہ آپ روڈز کو وائڈ کریں, ٹھیک ہے, ان کو چوڑا کریں. ظاہر ہے چوڑا کرنے کے لیے اوریجنل ڈیزائن سے ویڈتھ کو زیادہ کرنے ہیں, تو آپ کو پھر فٹ پاتھ بھی انگلف کرنا پڑیں گے, آپ کو گرین بیلٹ بھی لینا پڑے گی. ایٹ سم کاسٹ آپ ایک میکسیمم فائدہ حاصل کرنے کے لیے کہ آپ کی یہ پولوشن نہ بنے اور ریٹینشن ٹائم کم ہو, پھر آپ فلائی اوور بناتے ہیں, آپ سلائسز میں اس ٹریفک کو تقسیم کرتے ہیں, ہاریزنٹلی بھی ورٹیکل بھی, کبھی انڈر پاس بناتے ہیں. تو یہ کنکریٹ کے جنگل نہیں ہیں, یہ سارے اسٹرکچر, روڈز کو وائڈن کرنا, روڈز کے اوپر فلائی اوور بنانا, انڈر پاس بنانا, یہ انوائرمنٹ فرینڈلی اسٹرکچر ہے. یعنی نہیں, وہ کیونکہ آپ نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اگر سگنل فری کر دیا جائے تو یہ انوائرمنٹ فرینڈلی ہے. کیسے کوریلیٹ کرتے ہیں آپ؟ وہیں پر ٹریفک ہے, سارا کچھ. میں عرض کر رہا ہوں, دیکھیں بات یہ ہے, آپ گاڑی نے پولوشن تو گاڑی کی جو اسٹیک وہ امیشنز ہیں وہ تو نکلنی گاڑی رکتے ہوئے چل رہی ہوتی ہے, کوئی اسٹاپ تو نہیں کرتا اس کو 5 منٹ کے اشارے پہ 10. کیوں حافظ صاحب؟ کبھی نہیں اسٹاپ ہوتی. تو اسٹاپ ہوتی ہے جب آپ انتظار کرتے ہیں کہ بھئی دوسری لائن گزر جائے, تو پھر ہماری باری آئے گی جہاں سگنل ہوتے ہیں. اگر انڈر پاس ہو یا فلائی اوور ہو تو پھر کسی کو رکنے کی زحمت تو نہیں ہوتی. اسی طرح جب روڈ وائڈن ہو, ان کے یو ٹرنز کے لیے کافی جگہ موجود ہو, تو پھر وہ یو ٹرن لے لیتے ہیں, رک جاتے ہیں. جب ریٹینشن ہی نہ ہو, جب گاڑیوں کا رکنا ہی نہ ہو, تو پھر آپ مجھے بتائیں فاصلے کا وقت میں طے ہوتے ہیں. اور سارے وقت میں اگر 1.5 گھنٹے میں رکنا اور چلنا 1.5 گھنٹے میں ہوتا ہے, تو پھر اگر یہ جو فلائی اوورس ہیں, انڈر پاسز ہیں, یا یو ٹرنز ہیں, سگنل فری کوریڈورز ہیں, یہ پھر ریٹینشن کو 0 کر دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ 1.5 گھنٹے والا سفر وہ پونے گھنٹے میں ہوتا ہے, اور جو فیول 1.5 گھنٹے جلتا رہتا ہے وہ پونے گھنٹے جلتا ہے. اس کا مطلب ہماری پولوشن آدھی رہ گئی. تو ثابت ہوا. تو یہ تو ہوگی آپ کی, مطلب آپ ایک قسم کی حکومت سطح پہ بھی ایک تجویز دے رہے ہیں کہ اس طرح سے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے. گورنمنٹ کر رہی ہے, گورنمنٹ فلائی اوور بھی بنا رہی ہے, انڈر پاسز بھی بنا رہی ہیں, اور سگنل فری کوریڈورز بھی بنا رہی ہیں, یو ٹرنز بھی بنا رہی ہیں. لیکن یہ اس میں المیہ یہ ہے کہ جو ڈیزائنر اوریجنل جب اس نے اینٹیسپیٹ کیا تھا کسی ہاؤسنگ سوسائٹی کو یا کسی روڈ کو, تو اس وقت اس کو پتہ نہیں تھا کہ انٹینسٹی ٹریفک کی کتنی ہوگی, لوگوں کی ڈائیورشن کتنی ہوگی. اب مثال دیتا ہوں, اب دیکھیں یہ نہر ہے, نہر کے آن ایدر سائڈ آف کینال آپ دیکھیں کتنا یہ رائٹ آف وے موجود ہے, تقریباً 1.5 آپ کہہ لیں ایکڑ کا موجود, 300 فٹ کا, ٹھیک ہے جی. لیکن ایک
ایک وقت تھا 25 سال پہلے ہم کہتے یار اتنی کھلی سڑک بنا دی, لیکن اب ایک وقت آ رہا ہے 10 بلکہ انقریب 5 سال تک کہ آپ کی جو گرین بیلٹس ہیں ان کو بھی ٹیک اوور کرنا پڑے گا تاکہ ہم ایڈیشنل لینز بنائیں. ڈیفینیٹلی. وجہ کیا دیکھیں, اب وی کی ناٹ افورڈ سچ ہیوج لینڈ کہ ایک روڈ کے لیے 3-1.5 ایکڑ کی آپ پٹی اور رائٹ آف وے آپ پرووائڈ کریں ایک روڈ کے لیے. یہاں پرووائڈ کیا ہے لیکن پھر بھی اس کا دامن تنگ محسوس ہو رہا ہے. بالکل صحیح. اچھا حافظ صاحب, جس طرح سے اب کنسٹرکشن کے بارے میں, کیونکہ میرا پروگرام بیسڈ ہے اس پہ, باغوں کا کانسیپٹ بڑا عام ہوتا تھا, لوگوں کے باغ ہوتے تھے بھی اس طرح سے, اب باغوں کا کانسیپٹ بڑا کم ہو گیا ہے. پی ایچ اے کو اس بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ باغات بنانے چاہیے, اس سے ہماری جو ہے نا اس میں اکانومی میں بھی اضافہ ہوگا, ڈیفینیٹلی درخت بھی لگ جائیں گے, گرینری میں بھی اضافہ ہو جائے گا. اس حوالے سے کچھ اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں مطلب میں جب 2-3 کام, جیسے ابھی یہ پانی کی بوٹلز ہیں, کبھی تصور نہیں کیا تھا ہم نے بچپن میں کہ پانی اس طرح بوٹلز میں تھوڑا تھوڑا کر کے ہمیں خریدنا پڑے گا. اسی طرح آپ جامن دیکھ لیں, وہ مختلف ہر گلی محلے اور ہر جگہ پہ جامن آپ اتار کے کھا سکتے ہیں, بالکل صحیح. اسی طرح امرود. تو ابھی میں نے آپ سے اس سے پہلے بات کی تھی کہ ہم نے جو 15 لاکھ درخت لگائے, اربن فارسٹری کو پروموٹ کیا, جتنے درخت لگائے ہم نے صرف 2 ٹائپ کے درخت لگائے. ایک تو اس میں تھا جو سایہ دے, دوسرا فروٹیز. اس کے علاوہ تو ہم نے کوئی درخت لگانے کا کام ہی نہیں شروع کیا. اس کے پیچھے تھیوری یہ تھی کہ برڈز واپس آ سکیں, ہمارا جو پرانا لاہور تھا وہ واپس آ سکے, اور لاہور کی جو پہچان تھی باغوں کا شہر وہ ہم واپس کر سکیں. تو انشاءاللہ بڑی تیزی کے ساتھ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں, اور پہلے سے بہت بہتر بھی چیزیں ہیں, اور انشاءاللہ آنے والے آپ کو سالوں میں مزید اس میں بہتری نظر آئے گی. صحیح. اچھا, جس طرح سے بھی آپ بات کرتے ہیں, اپنے پرندوں کی بات کی, سفاری پارک میں ہمیں لاہور کو ایک ایج حاصل ہے کہ یہاں پر چڑیا گھر بھی ہے, اور سفاری پارک کے بارے میں بھی کافی اقدامات مزید آپ کی حکومت اس بارے میں کچھ اقدامات کر رہی ہے سفاری پارکس کے حوالے سے, کیونکہ سفاری پارک بڑا اچھا ایک کانسیپٹ تھا. جی بالکل. ایک تو ہمارا زو آلریڈی کام کر رہا تھا, لیکن اس سے بہتر اور اچھا جو تھا وہ ایک سفاری گارڈن تھا. اس کے لیے ہم تھیم پارک بھی بنا رہے ہیں انشاءاللہ. اس پہ ہماری جو صنعت کی وزارت ہے وہ بہت کام کر رہی ہے. لاہور کے آؤٹ اسکرٹ میں بنے گا تھیم پارک. یس, وہ بالکل آپ اسی طرح کریں, لیکن ہم تو اوورآل بات کر رہے ہیں نا, تو بالکل یہ چیزیں ہم پروموٹ کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو بہتر طریقے سے ہم فیسیلیٹیٹ کر سکیں, انہیں ایک ہیلدی انوائرمنٹ دے سکیں, انہیں ریلیکس رکھنے کے لیے, انہیں ہیپی رکھنے کے لیے کوئی ان کے لیے ہم کوئی چیز کر سکیں. ہم یہ اس پہ کام کر رہے ہیں. صحیح. اچھا خیر, دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ہیلدی رکھنے کے لیے اور ان سب چیزوں کو دیکھنے کے لیے نو ڈاؤٹ ناظرین ادارے تو بنے ہوتے ہیں, لیکن ہمیں انڈیویجولی طور پر اس میں اپنا بھی جو ہے وہ کردار ادا کرنا چاہیے. اب نو ڈاؤٹ کنسٹرکشن ہوتی جا رہی ہے, آبادی کا پھیلاؤ بڑھتا جا رہا ہے, تو ہم اس پہ کس طرح سے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. لوگ پہلے اپنے گھروں میں پارکس بنایا کرتے تھے, اب چونکہ 2 مرلے کا 3 مرلے کا لوگوں کے پاس مکان ہے, تو وہاں پر پارک کہاں پر بنے گی, درخت کہاں پر لگے. کوشش کیجئے کہ بھلے اپنے گھر میں 2-3 پودے رکھیں, لیکن پودے جو ہیں وہ ضرور. اور ہر چیز جو ہے نا وہ ہر ادارے پر نہیں ڈال دینی چاہیے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم خود بھی اس کے اندر اپنا ایک پارٹ ادا کریں, ہم پودے لگائیں. ہر انسان اگر اپنے حصے کا ایک پودا بھی لگائے گا تو ڈیفینیٹلی انوائرمنٹ میں بہت حد تک چینج آئے گا. اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے اللہ نگہبان.